अस्सलाम वालेकुम। सक्सेस स्टोरी की एक नई एपिसोड के साथ दुबई से असद जाफरी आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन इकराम, आज हमने पॉडकास्ट में इंतहाई खूबसूरत मॉडल को दावत दी है। ना वो सिर्फ मॉडल है बल्कि अब एक्टिंग भी करने जा रहे हैं और उसके अलावा टिकटॉक के ऊपर और इंस्टा के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। पाकिस्तान और इंडिया दोनों फिल्म इंडस्ट्री जो है उनके बराबर रवाबत में है और आने वाले दिनों में आपको किसी न किसी स्क्रीन पर नज़र आएंगे। सोशल मीडिया के ऊपर वो MK से मशहूर है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि MK से क्या मुराद है। आप हमारे साथ रहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका शुक्रिया। MK, अब MK से जो है वो मैं क्या मुराद लूँ? जैसे SRK है, शाहरुख खान है, या AD अल्लादित्ता होता है, तो ये आपने MK रखा हुआ है। आपको जो है वो किस नाम से पुकारा जाए? असद भाई, थैंक यू सो मच, आपने यहाँ पे मुझे इनवाइट किया। तो MK का मकसद ये है कि जब मैंने स्टार्ट लिया था टिकटॉक पे और इंस्टा पे, तो मैंने प्रॉपर नाम लिखा था अपना और अपने वालिद साहब का, सही, मुज़म्मिल खालिद। ओके। लेकिन वो नाम मुझे थोड़ा सा मतलब कि बहुत लंबा लगा। सही। तो मेरी आदत यही रही है कि मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं कि लोग नाम भी छोटा लूं लेकिन लोग जान भी जल्दी जाएं। ठीक है, तो मैंने लोगों को याद होने में आसानी हो सके जी, इस वजह से आपने रखा। तो मैंने उसको शॉर्ट कर दिया था, MK लिख दिया था। अब बहुत सारे लोग समझते हैं कि इसका नाम मुज़म्मिल खान है। मुज़म्मिल खान नहीं है। मैंने हमेशा अपने नाम के साथ अपने वालिद साहब का नाम लगाया है। सही है। तो पूरा मेरा नाम है मुज़म्मिल खालिद। ओके, अब जो भी आपको देखने वाले हैं उनको आज ये क्लियर हो गया है कि आप मुज़म्मिल खान नहीं बल्कि मुज़म्मिल खालिद है। अच्छा मुज़म्मिल भाई, ये बताइए कि आप पाकिस्तान से हैं और पाकिस्तान के कहाँ से, मतलब किस ज़िले से? पंजाब जो है वो पाकिस्तान के, अब जो है वो ज़ाहिर है कि पंजाब है, सिंध है, सरहद है, बलूचिस्तान है। तो आपके लबो लहजे से तो लग रहा है कि आप पंजाबी हैं। कहाँ से हैं? जी बिल्कुल, मैं पाकिस्तान लाहौर से हूँ। ओके, पंजाब से। तो अभी भी लाहौर में ही रहते हैं हम लोग। सही है। तो मेरी पैदाइश मुझे अभी थोड़ा सा याद नहीं है सही से। आई थिंक आपको पता होगा, पंजाब में बूरे वाला आता है। जी, बूरे वाला। तो मेरा ख्याल है मेरी पैदाइश वहाँ की है। ओके, तो आपके जो फोर फादर्स हैं वो बूरे वाला से थे। जी जी, मतलब आपके वालिद ग्रामी और उसके अलावा दादा वगैरह, और आप लोग जो हैं वो यहाँ पर आए और अभी आप लाहौर के अंदर रहे हैं, जिंदा दिलान लाहौर, वहाँ पर आप रहते हैं। बहुत ज़बरदस्त बात है। तो ये बताइए कि अपनी इब्तदाई ज़िंदगी और अपनी एजुकेशन के हवाले से, क्योंकि ज़ाहिर है कि आप इन्फ्लुएंसर हैं, ये बात हम बाद में लेके आएंगे, लेकिन सबसे पहले आपकी जो ज़िंदगी की सक्सेस स्टोरी है उसमें पहला जो सवाल है वो ये है कि आप की एजुकेशन क्या है, आप पाकिस्तान में क्या करते रहे हैं, और अभी चूँकि हम दुबई में हैं तो दुबई कब है ये बाद में हम पूछेंगे। पहले अपनी अर्ली एजुकेशन के हवाले से बताइए और अपनी वहाँ की स्ट्रगल के हवाले से बताइए। देखिए जी, एजुकेशन तो मेरी है 9th और 10th के मैंने पेपर दिए थे। सही है। तो मैं फ़ेल हो गया था। ओह गुड। तो मैंने कहा मैं दोबारा टाइम वेस्ट ना करूं या पैसे घर वालों के ना लगाऊं। सही है। तो इसलिए मैंने फिर वहाँ से मैंने डिसाइड किया था कि मैं अभी ये बंद करूँगा स्टडी। सही तो है। मैं जॉब लाइन पे आ गया था पाकिस्तान में। सही है। अच्छा, इसका मतलब है कि जब आप 9th और 10th के एग्ज़ाम जो है वो आप पास नहीं कर पाए तो उसके बाद आपने स्टार्ट कर दी जॉब। पहली जॉब कौन सी थी? सबसे पहली जॉब मैंने करीम ब्लॉक में की थी, गारमेंट्स की, बच्चों का गारमेंट्स था। सही है। तो वहाँ पे मैंने स्टार्ट लिया था। तो वहाँ पे मैंने किया था 2-3 साल मैंने काम किया था। सही है। तो उसके बाद जौहर टाउन में न्यू मॉल बना था। पहली जॉब आपने स्टार्ट की थी, जाहिर है कि उस वक्त आपकी उम्र 17-18 साल होगी, या मतलब 16 साल की उम्र में बंदा मैट्रिक पास कर लेता है और आप फेल हो गए। तो उसके बाद आपने गारमेंट्स की जॉब स्टार्ट की। पहली सैलरी आपको याद है कितनी थी आपकी? जी, गारमेंट्स में तो मैंने 3-4 साल दिए थे। उससे पहले मुझे याद है, मैं जब मैं 9th में पढ़ता था, सही है, तब मेरे एक दोस्त के साथ मैं 1 महीना पूरा जॉब की थी मैंने। सही है। तब मुझे उसकी सैलरी थी खाली 2700 रुपया पाकिस्तानी 2700 रुपये उस वक्त आपकी सैलरी थी। 2700 रुपये जी। और ये किस सन की बात है? कोई याद है कि आज से कितने साल पहले? 15-20 साल पहले, 10 साल पहले? 15 साल पहले। 15 साल पहले 2700 रुपये आपकी सैलरी थी। अच्छा, वो आपने जॉब छोड़ दी। उसके बाद मैंने थोड़ा ही अरसा मैंने एक और जॉब की थी। पाकिस्तान की बेकरी है बहुत मशहूर, केक एंड बेक्स के नाम से। ठीक है। तो वहाँ पे मैंने जॉब की थी, थोड़ा अरसा ही किया था। वहाँ पे मेरी सैलरी थी 5600 समथिंग। सही है। तो उसके बाद करीम ब्लॉक मैंने जॉब की थी गारमेंट्स की। ओके,
تو مطلب یہ آپ کی جو ہے اس کے فوراً بعد آپ آ گئے یا اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ نے وہاں پہ کوئی کام کیا، اور کتنا عرصہ پہلے جو ہے وہ آپ دبئی آئے؟ میں دبئی بیسیکلی میں نے جو فرسٹ وزٹ کیا تھا وہ 2014 کے لاسٹ پہ کیا تھا. صحیح ہے. تو اس کے بعد کچھ ایشو کی وجہ سے میں واپس چلا گیا تھا. صحیح ہے. تب میری مدر بھی تھوڑی بیمار تھی جس وجہ سے کام کا بھی اچھا نہیں یہاں پہ سیٹ اپ لگا تھا، تو مجھے واپس جانا پڑا تھا. اوکے. تو لاسٹ ٹائم میں 2019 میں آیا ہوں. اب 2019 میں آپ آئے ہیں، تو یہ بتائیے کہ آپ مجھے آپ کی آج جو آپ کو مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، آپ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے انڈین جو فلم انڈسٹری ہے اس میں بھی آپ کے بہت اچھے رابطے ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، آپ بہت اچھے ماڈل بھی ہیں، انفلوئنسر بھی ہیں، اور جو یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ کافی زیادہ وائرل بھی ہیں. ظاہر ہے کہ اس کے اوپر آپ کی محنت شامل ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ 2019 مطلب آپ کا، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کو جب یہاں پہ آئے تو اس وقت آپ پاپولر تھے یا یہاں پر آ کر آپ جو ہے وہ آپ سوشل میڈیا کی طرف آئے؟ تو اس میں آپ ہمیں بتائیں کہ دبئی میں آ کے تو یہاں پہ بیڈ اسپیسوں پہ بھی رہنا پڑتا ہے، پارٹیشنز میں بھی رہنا پڑتا ہے، بڑی مشکلات جو ہے وہ بھی دیکھنی پڑتی ہیں، اور سیلری جو ہے وہ بھی کو 800 1000 1200 سے اوپر نہیں ہوتی. تو وہ کیا سٹوری ہے آپ کی؟ جی، جب میں 2019 کے لاسٹ پہ آیا تھا یہاں پہ، تو ایک شارجہ کی کمپنی ہے وہاں پہ میری جاب سٹارٹ ہوئی تھی. تو وہاں پہ میری بیسک سیلری 800 درہم لگی تھی. 2019 میں مزمل خالد یعنی ایم کے 800 روپے سے سٹارٹ ہوا تھا. 800 میری بیسک تھی اور اوور ٹائم ڈال کے 1100-1200 درہم آ جاتا تھا میرا. صحیح ہے. تو وہاں پہ میں بیڈ اسپیس پہ رہتا تھا، کمپنی کا روم تھا. صحیح تو ہے. ہمارے بیڈ لگے ہوتے تھے، 3 فلور بنائے ہوتے تھے، تو ہم لوگ وہاں پہ رہتے تھے. صحیح ہے. تو وہ جگہ بھی ایسی تھی کہ ایک کنٹینر رکھا ہوا تھا انہوں نے، میرے آنے سے پہلے وہ کافی پرانا رکھا تھا. تو اس کی حالت بھی ایسی ہوتی تھی کہ رات کو سوتے تھے تو پتہ ہوتا تھا کہ کئی جگہ سے وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے نکل رہے ہوتے ہیں. بڑا مینیج کرنا پڑتا تھا. تو اس کے بعد جب یہ کووڈ سٹارٹ ہوا ہے، کووڈ سے ایک دن پہلے میں فرسٹ ٹائم آیا تھا برج خلیفہ کے پاس وزٹ کرنے کے لیے. تو میں نے وہاں پہ رینڈم 1-2 ویڈیو بنائی تھی. صحیح ہے. تو وہ بنا کے میں واپس چلا گیا تھا. تو میرا کزن ہے، عبدالقدیر نام ہے، وہ میرے ساتھ کام کرتے تھے، ابھی بھی ادھر ہی ہیں. تو انہوں نے مجھے بولا کہ آپ ٹک ٹاک ڈاؤن لوڈ کرو. تو میں نے پوچھا ان سے کہ یہ ٹک ٹاک کیا ہے. صحیح ہے. تو فرسٹ ٹائم میں نے ان کے کہنے پہ ٹک ٹاک ڈاؤن لوڈ کی تھی، اور میں نے ایک ویڈیو لگائی تھی، نارمل بالکل تھی، 9 سیکنڈ کا کلپ تھا. صحیح ہے. تو وہ ویڈیو میں نے جب 2-3 دن کے بعد دیکھی تو وہ 1.3 ملین پہ تھی. گڈ. ٹک ٹاک کے اوپر آپ کی پہلی ویڈیو سب سے پہلی ویڈیو 1.3 ملین کے اوپر چلے گی. صحیح ہے. تو اس کے بعد میں نے اسٹارٹ لیا، نارمل کرتا رہا. تو آہستہ آہستہ کوئی اچھا رسپانس نہیں ملا. اس کے بعد مجھے بالکل رسپانس نہیں ملا. 1-1.5 سال تو بالکل ہی میری ویڈیو نہیں چلی. صحیح ہے. تو میں نے ہمیشہ محنت جاری رکھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے یہ کام شروع کر دیا ہے تو میں نے اب اس کو چھوڑا تو پھر میری محنت بھی ضائع، ٹائم بھی ویسٹ ہے. صحیح ہے. تو میں نے اس چیز کو چھوڑا نہیں. تو وہ میں نے 2 سال اس کو ٹائم دیا. تو اس کے بعد جا کے مطلب کہ میری ویڈیوز تھوڑا سا گرو کرنی شروع ہوئی. لیکن جاب میں مجھے تھوڑا سا مسئلہ ہونے لگ گیا تھا. صحیح ہے. کمپنی میں کچھ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے پاکستان جی کے یا انڈیا میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ٹانگ بڑی جلدی کھینچتے ہیں بندے کی. تو وہ یہ سین ہوا تھا، کسی کے ساتھ میری بنتی نہیں تھی. ہر بندہ کمپلین کرنے لگ گیا تھا کہ ہم لوگ 10 بجے رات کو سوتے ہیں، یہ دبئی جاتا ہے تو لیٹ آتا ہے تو ہم لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو میری سائڈیں چینج ہوئی، میرا روم چینج ہوا. مجھے مطلب کہ ہر جگہ پہ انہوں نے بھیجنا شروع کر دیا. میرا جو کام تھا وہ چھوڑ کے اس کے علاوہ جو کام میرا نہیں تھا وہاں پہ بھیجا جاتا تھا مجھے. صحیح ہے. بلڈنگ میں بھیجا جاتا تھا، وہاں پہ جہاں پہ اے سی نہیں ہے، پنکھا نہیں ہے، لفٹ بھی ایسی جہاں پہ آدھا گھنٹہ ویٹ کرنا پڑتا تھا. مطلب اپنے ہی دوست جو تھے وہ آپ کے رقیب بن گئے، جو آپ کے ساتھ رہتے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ آپ تھوڑے تھوڑے پاپولر ہو رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، اور وہ اہلیت نہیں رکھتے تھے، اور ماشاءاللہ آپ منہ متھے لگنے والے بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، اور ہائٹ وائٹ بھی ماشاءاللہ آپ کی بہت زبردست ہے، ماڈل لک آپ کی شروع سے ہے، اور یہ خدا نے آپ کو عطا کی ہوئی ہے، اس میں تو کسی کا کوئی عمل دخل ہے نہیں. تو وہ بیسیکلی آپ سے جیلس ہو رہے تھے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ آپ کی کمپلین کرتے تو آپ کو زچ کرنے کی اور ہر طرح سے دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی. لیکن ان کے دبانے سے آپ دبے نہیں، بلکہ آپ ابھرے ہیں. آج جس سیٹ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنی پبلک آپ کو جانتی ہے، تو آپ اسی محنت کا نتیجہ ہیں جو اس وقت آپ نے صبر کیا اور مشکلات کو برداشت کیا. آگے بڑھیے، کیا بتا رہے تھے آپ؟
آگے بس یہ میں یہی بتاؤں گا، جب ان کو پتہ چلا کہ مجھے بیک ٹو بیک دبئی میں کچھ ایونٹ مل رہے ہیں ٹک ٹاک کے، جب ٹک ٹاک عروج پہ تھا صحیح ہے 3 سال پہلے 4 سال پہلے، صحیح ہے تو جب ان کو پتہ چلا کہ ابھی یہ سب جتنے بھی دبئی کے فیمس ٹک ٹاکر ہیں ان سے میٹ اپ ان کا سٹارٹ ہو گیا ہے، سب لوگ بلانے لگ گئے ہیں، تو پھر وہ مزید میرے خلاف باتیں کرنے لگ گئے. صحیح ہے. تو ایسی ایسی باتیں کرتے تھے. آپ یقین کریں کہ میری ڈیوٹی ہوتی تھی کھانے کے بعد برتن میں نے دھونے ہیں. اوکے. سب کی ڈیوٹیاں لگی تھی، کھانا ایک نے بنانا ہے، ایک نے سامان لے کے نا، ایک نے برتن دھونے ہیں. صحیح. سم ٹائم 5 منٹ لیٹ ہوتا تھا نا کہ ایک پلیٹ نہیں دھوئی ہے کچھ بھی، تو وہ میرے ماموں یہاں پہ تو سب سے بڑے ہیں جنہوں نے یہاں پہ مجھے بلایا تھا. صحیح. تو ان کو کمپلین کر دی کہ یہ تو برتن بھی نہیں دھوتا. تو سب کے سامنے میرے ماموں نے اچھی ڈانٹ لگائی، جس کو صحیح کہتے. اور بچپن سے لے کے ابھی تک ہم نے سب کی ڈانٹ ہی سنی ہے، لیکن الحمدللہ کبھی بھی بڑوں کے آگے نہیں میں بولا. میں اپنا بتاؤں گا، باقیوں کا نہیں مجھے پتہ. میں اپنی فیملی ممبر کے آگے یا اپنے ماموں لوگوں کے آگے میں کبھی نہیں بولا. تو میں نے یہ تو اچھی بات ہے کہ یہ جو ہے وہ آپ لوگوں کا سلیقہ ہوتا ہے، خاندانی اور گھریلو تربیت ہوتی ہے کہ بڑے اور بزرگوں کا جو ہے نا احترام کرنا چاہیے. اچھا، یہ ٹک ٹاک تو انسٹا کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ وائرل ہے، تو انسٹا میں کیسے آپ کی انٹری ہوئی؟ آپ نے بتایا کہ آپ کی تعلیم جو ہے وہ تو آپ میٹرک پورا نہیں کیا آپ نے، اور یہ بڑا سائنسی قسم کا کام ہے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اس میں ناکام ہیں ٹک ٹاک کے اوپر اور انسٹا کے اوپر. آپ انسٹا پہ بھی ہٹ جا رہے ہیں اور ٹک ٹاک کے اوپر بھی ہٹ جا رہے ہیں سوشل، اور انہی وجہ سے سوشل میڈیا میں ہٹ ہونے کی وجہ سے آپ بطور انفلوئنسر کام بھی کر رہے ہیں، لوگ آپ کے پیچھے پیچھے ہیں پیسے لے کے. تو کیا جو ہے وہ گر ہے، کیا ایسی الگ چیز ہے آپ کے پاس جو بیچارے پڑھے لکھے ان کے پاس نہیں ہے؟ میرا ایک دوست تھا جو میرے سے کام کرتا تھا سیم کمپنی میں، انڈیا سے آیا تھا وہ. صحیح ہے. سہیل نام ہے اس کا. تو بڑا اچھا لڑکا تھا. اس نے جب میری اس کے ساتھ اچھی دوستی ہوئی 1-2 مہینے کے بعد، تب اس نے مجھے بولا کہ آپ ویڈیو لگاتے ہو تو آپ انسٹاگرام یوز کرو. صحیح. تو میں نے بولا میں نے انسٹاگرام تو کبھی یوز نہیں کیا. انسٹاگرام میرا 9 سال پرانا ہے. صحیح. لیکن یوز میں نے 2-2.5 سال پہلے کیا. صحیح. سب سے پہلی 2 ویڈیو اس بندے نے خود پوسٹ کی تھی میرے چینل پہ، پرانی ویڈیو تھی. تو اس نے مجھے طریقہ بتایا تھا، اور میری پہلی ویڈیو سے لے کے آپ ڈیٹ بھی چیک کر سکتے ہیں، 2.5 سال پہلے میں نے جب سٹارٹ کیا، میری پہلی ویڈیوز ہی انسٹاگرام پہ ملینس پہ تھی. ماشاء اللہ. تو وہ میں نے تبھی پھر سٹارٹ کیا. میں نے ڈیلی 2 ویڈیو لگانی، 3 لگانی، آہستہ تک کرتا گیا. اور میری الحمدللہ ہر ویڈیوز انڈیا میں چلتی ہے اور سب ملینز میں جاتی ہے. صحیح ہے. تو یہ بتائیں کہ جو آپ کی انڈیا میں آپ نے ذکر کیا، تو انڈین میں آپ کے روابط جو ہے وہ فلم انڈسٹری میں ہے. میں وہ پورا اوپن تو نہیں کروں گا کہ میں لوگوں کے نام آپ سے پوچھوں. تو یہ جو جتنے بھی ریلیشنز آپ کے بنے ہیں، یہ چونکہ آپ کی وہ آڈینس وہ ہے انڈین زیادہ ہے، تو اس وجہ سے انڈین لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور شوبز انڈسٹری کے جو لوگ ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں. کوئی ایک آدھ واقعی بتا دے. جی، جب میری ویڈیوز چلی تھی 2-3 مہینے کنٹینیو 2-2.5 سال پہلے، تو تب مجھے ایک میسیج آیا تھا. یہاں پہ ہیں جن کا اسٹوڈیو ہے آر کے نام سے. صحیح ہے. تو وہاں پہ بالی ووڈ سب ایکٹر آتے ہیں، ریسل بھی کرتے ہیں شو سے پہلے. تو ان کے لنک اچھے ہیں انڈیا میں، وہ انڈیا میں بھی ڈانس سکھاتے رہے ہیں. تو ان کا مجھے میسیج آیا تھا کہ کوریوگرافر ہیں بیسیکلی. جی، ان کا مجھے میسیج آیا تھا کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کی ریچ اچھی ہے، تو اگر آپ کچھ آگے بڑھنا چاہتے ہو تو آپ ہمارے سے ملو. آپ کو ایک چھوٹا سا شو دیتے ہیں، تو اس شو میں آپ نے کیا کرنا ہے، نارمل ڈانس کرنا ہے، جو میں نے کبھی زندگی میں نہیں کیا تھا. صحیح ہے. تو انہوں نے مجھے ڈانس کے لیے اپروچ کیا تھا. چھوٹا سا کلپ تھا میرا 3-4 منٹ کا. تو جو میں نے 3-4 دن ان کے ساتھ ریسل کی تھی، جب مجھے بعد میں ان لوگوں نے بتایا تھا کہ آپ نے ڈانس کرنا ہے رنویر سنگھ کے ساتھ. صحیح ہے. تو مجھے اور زیادہ خوشی ہوئی کہ میرے لیے تھوڑے اور رستے نکلے. تو میں نے فرسٹ ٹائم چھوٹا سا ڈانس کیا تھا عربی لباس میں. تو میرے سامنے سب بالی ووڈ ایکٹر بیٹھے تھے، اور 1 ہفتہ پورا کنٹینیو میں نے سب کے ساتھ ریسل کی تھی. صحیح ہے. دیکھو، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے آپ کی. جب سلمان خان کی انٹری ہوئی تھی یا باقی جو ہے ارشد وارثی وغیرہ یہ وہ، تو یہ بھی جو ہے وہ آرٹسٹ کے پیچھے یا ایکٹر یا ایکٹرس کے پیچھے جو تھے وہ گروپ میں ڈانس کر رہے تھے. آج جو ہے وہ اسکرین کے اوپر جو ہے وہ چھائے ہوئے ہیں. تو آپ نے جب یہ اسٹارٹ لے لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹارٹ تو آپ کا ہو چکا نا. یہ تو بہت بڑی بات ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ کی لک جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، ماڈل ہیں آپ. تو کیا پاکستان میں کوئی کام کرنے کا ارادہ ہے ماڈلنگ کا؟ کہ یہاں دبئی کے اندر تو آپ جو ہے وہ مختلف کمپنیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اگر پاکستان میں آپ کو کوئی جو ہے وہ ماڈلنگ کے لیے آفر کرے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو قبول کریں گے، یا آپ بس مقیم ہو گئے ہیں دبئی کے؟
دیکھیں جی ابھی تک تو میں نے 2-2.5 سال سے دبئی کو پروموٹ کیا ہے, اچھے لیول پہ کیا ہے. مجھے الحمدللہ میسیج آتے ہیں مجھے دوسری کنٹریوں سے بھی جہاں پہ میری ویڈیوز چلتی ہیں. یو کے میں میری ویڈیو بہت زیادہ چلتی ہے. گڈ. تو پاکستان کے لیے تو میں ہمیشہ سب سے پہلے ہاں کروں گا. صحیح ہے. پاکستان کو میرا بھی ٹارگیٹ ہے, کچھ دنوں میں پاکستان جا رہا ہوں. صحیح ہے. تو انشاءاللہ میں اپنے پیج پہ جو پاکستان کو پروموٹ کرنے والا ہوں, پاکستان کی لوکیشن کو, وہ کسی نے نہیں کی ہوگی. صحیح ہے. تو میرا سب سے پہلا یہ ٹارگٹ ہے. تو اس کے بعد اگر مجھے کوئی اپروچ کرے گا پاکستان میں کوئی بھی کام ملے گا تو میں خوشی سے کروں گا. ظاہر ہے بطور آرٹسٹ تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی آپ اچھے ڈائریکٹر کے ساتھ کام کریں, اچھی جو ہے وہ ماڈلنگ ایجنسی اگر آپ کے ساتھ رابطہ کرتی ہے کسی پروڈکٹ کے شوٹ کے لیے, تو آپ دیکھتے ہیں کہ اگر اس میں جو ہے وہ کوئی ایسا کانٹینٹ نہیں ہے, ظاہر ہے کہ وہ چلنا ہوتا ہے ٹی وی کے اوپر, کمرشلز جو ہوتے ہیں, تو اس میں اگر آپ کو اپروچ کیا جاتا ہے تو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے کہ ہاں یار میں آپ کی بات سے سمجھ گیا ہوں کہ جو آپ کے ادب و آداب ہیں اور آپ کا خاندانی بیک گراؤنڈ ہے, آپ پریفر ہر اس چیز کو کر رہے ہوتے ہیں کہ جس میں یہ ہے کہ کوئی بھی کانٹینٹ ایسا بنایا جائے جو فیملی میں بیٹھ کے دیکھا جا سکے. اور آپ کے جتنا بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے اس میں بھی ایسا کوئی بیہودہ چیزیں نہیں ہیں. لوگ بڑے پیسہ کما رہے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر, لائیو بیٹھے ہوتے ہیں, اور وہ بھی بہت سارا پیسہ کما رہے ہیں جن کے 5-10 ہزار ٹوٹل فالوور ہوتے ہیں. آپ کے تو کافی سارے ہیں, آپ کیوں نہیں پیسہ کما رہے وہاں سے؟ دیکھیں جی سمپل سی بات ہے, ہم پنجابی لوگ ہیں, ہمیں کوئی بلا وجہ کی اگر کوئی بات کر دے گا نا ہمارے میں وہ برداشت نہیں ہے. صحیح ہے. تو میں نے سٹارٹ کیا تھا لاسٹ ایئر, میں نے سٹارٹ کیا تھا اگست میں بیٹھا تھا, تو دسمبر میں نے اینڈ کر دیا تھا, 4 مہینے بیٹھا تھا, لیکن وہ چیز مجھے سمجھ میں نہیں آئی تھی. صحیح ہے. تو میں نے اس کے بعد لائیو دوبارہ میں نے آن ہی نہیں کی, نہ میں بیٹھا. میں نے پھر تھوڑا سا یہ اپنا مقصد سیدھا کیا کہ میں اپنے جو میرے پیج ہیں ان کو تھوڑا سا اور گرو کروں, تاکہ یہاں سے میں جو مجھے پلیٹ فارم ملے, پروموشن ملتی ہے یا کچھ بھی, تو میں یہاں سے ارننگ کروں. صحیح ہے. ابھی میں نے ریسنٹلی دوبارہ یوٹیوب سٹارٹ کیا ہے, ولاگنگ کر رہا ہوں. ابھی تو میں دبئی کو پروموٹ کر رہا ہوں یوٹیوب پہ, تو انشاءاللہ ابھی جا کے پاکستان کو کروں گا. پاکستان کے بعد آگے بھی کچھ پلان ہے یورپ سائڈ کے, انشاءاللہ زندگی رہی تو میں کروں گا, ارننگ کروں گا. اگر اللہ نے چاہا زندگی رہی تو ارننگ کروں گا انشاءاللہ یوٹیوب کے ذریعے, اچھی انفارمیشن دے کے, نہ کہ لوگوں کی طرح مطلب کہ ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے. مطلب آپ چاہ رہے ہیں کہ جیسے آپ نے دبئی کو جو ہے وہ ولاگنگ کی, ایکسپلور کیا ہے, لوگوں کو جو ہے وہ جو آپ کے ویورز تھے وہ بیٹھ کے انفارمیٹیو قسم کی ویڈیوز آپ بنائی ہیں, لوگوں کو پتہ چلے. اسی طرح آپ پاکستان کے لیے بھی آپ یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ بتائیں کہ دوستوں نے آپ کو کتنا سپورٹ کیا؟ جی دوست کی بات آئے گی تو میں سب سے پہلے ذکر کروں گا اپنے سب سے خاص دوست, اس کا نام محمود ہے. تو ابھی بھی یہاں پہ اللہ اس کو زندگی صحت دے, آمین. جس بندے کا یہاں تک پہنچانے میں پہلا ہاتھ ہے. میں نے خود اس کو میسیج کیا تھا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. صحیح ہے. تو وہ اس بندے نے پہلے دن سے لے کے آج تک میری جتنی ہیلپ کی ہے نا, میں ساری زندگی نہیں بھول سکتا. اور ابھی تک میرے ساتھ ہے. اس کو پتہ ہے میری جیب میں کچھ ہے یا نہیں ہے, وہ بندہ ہمیشہ میرے ساتھ کھڑا رہے. صحیح. تو اس کے بعد ایک اور میرے بڑے اچھے دوست بھائی ہیں, 1 سال سے میری ان کے ساتھ دوستی ہے, وحید نام ہے ان کا. صحیح. لیکن ان کی آئی ڈی وہ بھی بہت پاپولر ہے دبئی میں, ان کا نام اولڈ مین کے نام سے جانا جاتے ہیں. تو انہوں نے بھی 1 سال سے مجھے جتنا سنبھالا ہے, میری مطلب کہ ہیلپ کی ہے ہر چیز میں, اسٹرگل لائف میں, مطلب مشکل ٹائم پہ جب جاب نہیں ہے, کھانے کو پیسے نہیں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس, تو میں ان کا بھی بہت شکریہ ادا کروں گا. یہ تو ٹھیک ہے. تو یہ بتائیں کہ کوئی ایسا دوست جس نے آپ کو ڈچ کروایا ہو. اب وہ تو لوگ دیکھیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ جن کے ساتھ تعلق آپ کا یہاں آ کر بنا ہے, اور اس کنٹینٹ کریشن میں جنہوں نے آپ کو سپورٹ کیا کہ آپ نومولود ہو, نووارد ہو, تو چلو ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں تاکہ آپ جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں. تو کوئی ایسے دوست جنہوں نے آپ کو ڈچ کروایا ہو؟ جی بالکل, میرا ایک دوست ہے پاکستان بڑی پرانی دوستی ہے میری اس کی. صحیح ہے. تو میں ملا بھی بہت دفعہ ہوں, پاکستان میں بھی اور دبئی میں بھی ہیں ماشاءاللہ, یہاں پہ ابھی میری فرینڈ لسٹ میں بھی ہیں. صحیح ہے. تو چھوٹا سا ہمیں اس سے پہلے میں کافی دفعہ ڈنر پہ بھی مل چکا ہوں. بڑا وہ لائیو بیٹھے ہوتے تھے, تو میں جیسے انٹری کرتا تو بڑے اچھے سے ویلکم کرتے تھے میرا. صحیح. تو انہوں نے یہ بولا تھا آپ کو کوئی بھی ضرورت ہو تو مجھے بتانا. میں نے کہا انشاءاللہ ضرور. تو مجھے یہ 1 مہینہ پہلے کی بات ہے, مجھے ایک چھوٹی سی ہیلپ کی ضرورت تھی. میں نے ابوظہبی جانا تھا کام کے لیے, وہاں پہ مجھے اماؤنٹ چاہیے تھی کچھ
سم تھنگ 4000 درہم. صحیح ہے. تو میرے پاس آلریڈی 3000 تھا. صحیح. لیکن میرے مائنڈ میں وہ بندہ آیا, میں نے کو فون کیا, میں نے کہا یار اس طرح یہ کام ہے, مجھے صرف 1000 درہم چاہیے, میرا صبح کام ہو جائے گا, میں نے ابوظہبی نکلا نماز کے بعد, تو 2 دن کے بعد میری دوسری اماؤنٹ آئے گی, میں آپ کو دے دوں گا. صحیح. تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ جی 2 گھنٹے کے بعد آپ مجھے فون کر لو, میں ایک جگہ پہ جا رہا ہوں, واپس آپ کو پیسے دے دیتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں ٹینشن فری ہو گیا. صحیح. آپ یقین کریں اسد بھائی, 2 گھنٹے کے بعد جب میں نے اس کو کال کی نا, ایک دفعہ نہیں کافی دفعہ کی, مجھے ضرورت تھی, سیدھی بات ہے. تو میں نے جتنی بار کال کی اس بندے نے میرا فون ہی نہیں اٹھایا, نہ فون اٹھایا, نہ اس نے مجھے میسیج کا جواب دیا. صحیح. تو 1-2 دفعہ لائیو پہ میں جب گیا ہوں تو اس نے ویلکم بھی نہیں کیا میرا. تو یہ واقعہ میرے ساتھ 1 مہینہ پہلے ہوا ہے. اوکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات, اچھا یہ جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں نا, یا اس طرح کے جو کوئی بھی دوست ہو, تو یہ آپ کے لیے بالخصوص جو ہے نا ایک امتحان ہوتا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. جو وہ برا وقت ہے وہ گزر جائے گا. آپ نے وہ وقت کو مینیج کیا اور وہ وقت گزر گیا. اس بات کو 1 مہینہ ہو گیا ہے. اب وہ ساری عمر وہ بندہ آپ کے دماغ میں ہے, آپ کے ذہن میں ہے کہ یار مشکل وقت میں اس بندے نے مجھے ہیلپ نہیں کی. حالانکہ اگر نہ ہوتے تو اور بات تھی. اور سب سے بڑی ضلالت اور دکھ اور تکلیف کی بات یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ کمٹ کرے اور اس کے بعد وہ آپ کا فون نہ اٹھائے. آپ اس کو میسج کر رہے ہیں اور وہ رپلائی نہ کرے, تو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ یار اس ایک بندے کو. سب سے مشکل کام ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا مشکل میں. اگر پھیلا ہی دیا تو آپ کے پاس ہونے کے باوجود آپ تذلیل کر رہے ہیں. اگر آپ پہلی دفعہ نہ کر دیں کہ نہیں یہ میرے پاس نہیں ہے, شاید وہ برا نہ لگے. آپ ہاں کر کے اور فون بھی نہ اٹھائیں اور میسج کریں اور رپلائی نہ کریں, تو یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات جو ہے نا انسان کے لیے ہوتی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اب فیوچر کیا پلان ہے آپ کے؟ جی فیوچر کیا کرنا چاہ رہے ہیں اپنے فیوچر میں؟ فیوچر پلان تو یہی ہے کہ ابھی سب سے پہلے فیملی سے ملوں گا جا کے. صحیح ہے. ابھی آپ پاکستان جا رہے ہیں؟ ابھی میں پاکستان جا رہا ہوں انشاءاللہ. تو اس کے بعد فیوچر پلاننگ یہی ہے میری کہ میں دبئی کو لیفٹ کر رہا ہوں فی الحال, تو صحیح ہے, ہمیشہ کے لیے. صحیح ہے. اگر زندگی رہی تو چکر لگائیں گے. تو ابھی میرا کچھ پلان ہے یورپ سائڈ میں نکلنے کا. میرا الحمدللہ آلموسٹ سب کچھ ڈن ہے. صحیح ہے. تو میں سوچ رہا ہوں میں جانے سے پہلے فیملی کو ٹائم دے دوں, کیونکہ میں نے جانا ہے تھوڑا زیادہ عرصے کے لیے. اوکے. تو اچھے برے وقت کا پتہ نہیں ہوتا, تو فیملی سے اگر میں مل کے جاؤں گا تو میرے لیے اچھا ہوگا. تو ابھی تو یہ پلان ہے, باقی انشاءاللہ. تو وہاں پر جا کر میں سمجھ گیا ہوں, ہم بات کو تمام کرتے ہیں, پروگرام کی آخری جو ہے وہ سمت ہم بڑھ رہے ہیں, کہ آپ دبئی کو لیفٹ کر رہے ہیں اور ایک دفعہ پاکستان میں جا کے فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے. اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی منزل جو ہے وہ کوئی اور ہوگی. کوئی بھی ملک, یورپ کا کوئی بھی ہو سکتا ہے, یو کے ہو سکتا ہے نا, وہاں پہ بھی یہی کرنے کا ارادہ ہے ایز اے انفلوئنسر کام کرنے کا؟ جی بالکل, وہاں پہ میں میڈیا کو ٹائم دوں, کیونکہ میں اس چیز میں آ چکا ہوں. صحیح ہے. اگر اس چیز سے اگر میں نے 3 سال دے دیے ہیں اپنی لائف کے, جو ٹائم ہے قیمتی, وہ میں نے ضائع کر دیا ہے. اب اللہ نے آپ کو ایک مقام دے دیا اور اب وقت ہے پھل کھانے کا. جی بالکل. تو آپ چاہ رہے ہیں کہ یہاں سے کسی ایسی جگہ پہ جایا جائے جہاں سے کچھ چیزیں اور اس سے بہتر ہو جائیں. جی میرا پورا ٹارگیٹ یہی ہے کہ ابھی میں پوری لائف اسی چیز کو لے کے میں نے چلنا ہے انشاءاللہ. اسی میں جتنا بھی کماؤں گا گھر والوں کے لیے کماؤں گا. ہمیشہ میں نے گھر والوں کے لیے کیا ہے. صحیح ہے. تو میں نے اپنے بارے میں تو کبھی سوچا بھی نہیں اتنا. تو میرا پلان یہی ہے کہ میں نے جب تک زندگی ہے میں نے میڈیا کو ٹائم دینا ہے. یہی میرا اب سب کچھ ہے, اس سے میں نے باہر نہیں نکلنا. چلے زبردست. آخر میں جاتے جاتے جو ہے وہ جو جتنے بھی آپ کے انڈین فالوور ہیں, پاکستانی فالوور ہیں, جو ٹک ٹاک کے اوپر ہیں, آپ کے انسٹا کے اوپر ہیں, یہ کیمرہ ہے, آپ کیمرے میں دیکھ کے ان سے جو ہے متوجہ ہو جائیں, جو آپ کو دیکھ کے جو ہے وہ ادھر جو ہے وہ کچھ آس امید آپ کے اوپر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ کی پوری سٹوری تو انہوں نے سن لی ہے کہ آپ نے کس طرح ایک گارمنٹس کی جو ہے وہ دکان پہ کام کیا, کس طرح آپ نے جو ہے وہ بیکری میں کام کیا, اور کس طرح یہاں پر آپ آئے, آپ نے 800 سے کام شروع کیا, اور آج جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت سے نوازا اور اس کے اوپر اتنا ٹائم بھی نہیں لگا اور آپ نے شارٹ کٹ بھی نہیں اپنایا. یہی در حقیقت آپ کی سکسیس سٹوری ہے. تو آپ پیغام دیجیے. جی میرا سب سے یہی پیغام ہے کہ آپ لوگ جس چیز میں محنت کر رہے ہیں اس میں آپ یہ کبھی نہ ڈھونڈو کہ آپ کو شارٹ کٹ ملے. آپ کوئی بھی کام کریں گے آپ کو سب سے پہلے اس میں ٹائم, محنت, یہ چیزیں مانگتی ہیں. اس کے بعد آپ کی سب سے مین چیز آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے.
تب اللہ بھی آپ کا ساتھ دیتا ہے. تو جتنی آپ کی نیت آپ کے کام کو لے کے صاف ہوگی, کسی کے ساتھ کوئی دو نمبری نہیں ہوگی, اور نماز پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ضرور ترقی دے گا. میری تو یہی دعا ہے کہ اللہ سب کو کامیاب کرے. چلیں جی, بہت شکریہ. ناظرین کرام, ایم کے مزمل خالد ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے ان کی سکسیس سٹوری کو جانا کہ آج وہ 2.5-3 سال کے اندر اندر جو ہے وہ دبئی کے اندر بہت اچھا جو ہے وہ انفلوئنسر ہے, اچھے پیسے کما رہے ہیں, سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں. تعلیم بھی اتنی نہیں ہے, میٹرک سے بھاگے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسے کمانے کے لیے ماسٹر ڈگری ہونا ضروری نہیں ہے, آپ کی کنسسٹنسی, آپ کی محنت کا ہونا ضروری ہے. سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو آپ اچھے سے اگر استعمال کرتے ہیں, پازیٹیو وے میں استعمال کرتے ہیں, تو یہ جو پلیٹ فارم ہے, یہ جو میڈیم ہے, یہ آپ کو پیسوں سے نواز دیتا ہے. اسد جعفری کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے کسی ایپیسوڈ کے اندر ایک اور شخصیت کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.